नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन व ला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअ रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना 24वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम पारा नंबर 23 का रीकैप देख लेते हैं। सूरह यासीन मुकम्मल की हमने। तारीखी वाकयात, कायनात की निशानियां, अनफुसी निशानियां दिखाकर तौहीद की दावत दी गई। कुरान शायरी नहीं है, अल्लाह की तरफ से है, जो जब किसी काम के करने का इरादा करता है तो सिर्फ ये कहता है कुन, और वो फयकून हो जाती है। और उसी अल्लाह की तरफ सबकी वापसी है। सूरह साफात, फरिश्ते अल्लाह की फरमाबरदार मखलूक हैं। अल्लाह ने वही की तरसील को शैतानों से महफूज रखा। इस वही को अल्लाह के मुखलस मुखलस बंदे कबूल करते हैं। कुछ दोजियों का हाल हमने देखा, जकूम और हमीम से जिनकी मेजबानी हो रही थी। अल्लाह के मुखलस बंदों की मिसालें हमने देखी अंबिया के रूप में। और फरिश्तों की तरफ से तासुरात कि वो अल्लाह के बंदे हैं, सिर्फ उसी के हुक्म पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कुरैश के झूठे दावे की तरदीद कि अगर इनके पास रसूल आता तो वो भी मुखलस होते। सूरह सौद, कुरैश को कह दिया गया कि रसूल आ गया खबरदार करने के लिए, मगर कुरैश का तकब्बुर चल रहा है। पिछली अजाब ज़दा अक़वाम का तज़किरा करके बताया गया कि दुनिया में भी उन पर अजाब आया और आखिरत में भी वो दोज़ख का ईंधन है और मुखलसीन के लिए जन्नत की खुशखबरी है। सूरह जुमर, दीन अल्लाह के लिए खालिस करो, इबादत और दुआ का हकदार सिर्फ अल्लाह है। फिर निशानियां दिखाकर तौहीद की दावत दी गई। दीन को खालिस करने का तरीका किताब बताती है। कुरान से आराज करने वालों की वजूहात कि क्यों वो कुरान से आराज करते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं। आयत नंबर 35 तक हमने पढ़ ली थी। आज हम सूरह जुमर आयत नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिलकाफिरीन। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। अल्लाह पे झूठ बांधना क्या होगा कि अल्लाह के साथ कुछ ऐसा मंसूब कर देना जिसका उसने हुक्म नहीं दिया, बगैर इल्म के कोई बात कर देना, अल्लाह के अहकामात को रद्द कर देना, उसके अहकामात को सुनना लेकिन अमल ना करना। और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुटला दिया। यानी एक तो अल्लाह पे झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे भी झुटला दिया। क्या ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम में कोई ठिकाना नहीं है। और जो शख्स सच्चाई लेकर आया यानी रसूल, और जिन्होंने इसको माना यानी कि मोमिन, वही अजाब से बचने वाले हैं। उन्हें अपने रब के यहाँ वो सब मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। ये है एहसान करने वालों की जजा। लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी आमिलू व यजज़ियहुम अजरुहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यामलून। ताकि जो बदतरीन आमाल उन्होंने किए थे उन्हें अल्लाह उनके हिसाब से साकित कर दे, और जो बेहतरीन आमाल वो करते रहे हैं उनके लिहाज से उनको अजर अता फरमाए। ये जजा है एहसान करने वालों की, जिनका ऊपर जिक्र हुआ ना। और वो कौन है? वो जिनको कहा है कि अल्लाह ताला ने कि वो एहसान करने वाले हैं कि जब रसूल आए तो उन्होंने उसकी तस्दीक की, और उसके बाद वो ईमान लाए और वो सब कुछ किया जिसकी किताब उनको दावत देती है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अब जबकि वो शिर्क को छोड़कर, कुफर को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला उनके बदतरीन अमाल को उनके नामा अमाल से डिलीट कर देगा और उनके अच्छे अमाल को उसमें शामिल करेगा। यानी जब कोई शख्स इस्लाम में दाखिल होता है तो उसके पुराने सारे अमाल, जो बुरे अमाल होते हैं, अल्लाह ताला उनको उसके नामा अमाल से साकित कर सकता है और फिर उसको नए अमाल अता करता है। सो यहाँ तक जो मजमून चल रहा था, जो कल स्टार्ट हुआ था कि एराज की वजह क्या है, वो रकावटें हमने पढ़ी कि कुरान पर ना लाने के रास्ते में जिन्होंने खड़ी की थी। एक तो उसमें ये थी कि दिलों की सख्ती थी, फिर दूसरा कि कोई ऐसी सॉलिड रीजन तो नहीं थी, इधर उधर की बातें बनाया करते थे, अकल का इस्तेमाल नहीं किया, और फिर इल्जाम लगाया कि किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ी है। यहाँ पे आखिर में उसी का जवाब आया। अब आगे जो मजमून शुरू होगा 36 से लेके 52 तक, तौहीद बिल इबादत और इस्लाम पर
اللہ تعالیٰ پر انسان کا توکل ہونا چاہیے۔ الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بندہ کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اپنے رسول کی مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، کیا ڈراتے ہیں؟ کہ آپ نے ہمارے دیوی دیوتا کا انکار کر دیا، اب آپ پہ پھٹکار پڑ جائے گی، آپ پہ کوئی عذاب آ جائے گا۔ سیم وہی بات حضرت ابراہیم سے ان کی قوم کیا کرتی تھی۔ حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ تو زبردست اور انتقام یعنی وہ پوری اتھارٹی رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تم کو کہ تم جو دل میں آتا ہے کر رہے ہو، جو دل میں آتا ہے تم بولتے ہو، الزام لگاتے ہو، استہزاء کرتے ہو، تو وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بہت بڑی ریالٹی کہ ہدایت صرف رب کی طرف سے مل جاتی ہے۔ کل بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی سورس ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس مخلوق کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ یعنی وہ جو دھمکیاں دیتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر عذاب آ جائے اور آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے، تو اسی کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ کے اوپر ایمان ہے نا تو جو انسان کو پھر پیش آنا ہے، جو اس نے لکھا ہے وہ پیش آ کے رہے گا۔ تو اللہ پر ایمان انسان کو بہت ساری فکروں سے نجات دے لیتا ہے، اور یہی توکل ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اور یہ توکل کریں تو زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے، نہ ہم کل کی فکر کریں یا نہ ہم کسی اور فکر میں جئیں، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ ہم زیادہ تر انہیں فکروں میں جیتے ہیں، کل پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا۔ بس ان سے کہہ دو، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کیا کرتے ہیں۔ اور توکل کرتے ہیں نا، جب آگ میں پھینک دیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب تتر بتر ہو گئے تھے مسلمان اور ابتری پھیل چکی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے توکل کی لاج رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ توکل ایسا ہو جیسا توکل ہونا چاہیے۔ ان سے کہہ دو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہاں پہ وَمَن يَأْتِ الْعَذَابُ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ۔ اے نبی ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کی ہے، یعنی یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، صرف ایک کسی گروہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پچھلی کتابیں جو بھی نازل ہوئی تھی وہ ایک خاص امت کے لیے نازل ہوئی تھی، ایک خاص وقت کے لیے تھی۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم اس کے ذمہ دار نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے۔ کس کو؟ یعنی اس کی روح کو روک لیتا ہے، جو نیند میں ہی کئی دفعہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے، اگلے دن کہ دوبارہ واپس جاؤ، ابھی تمہاری مہلت ہے، کام کرو جا کے جو تمہیں کہے گئے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ تو روح نکل گئی نا، یعنی ہم روزانہ موت کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ بہت زیادہ شکر اور تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور میں نے اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اور سوتے ہوئے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے ہمارے رب ہم تیرے ہی نام سے مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ تو موت میں روح قبض ہو جاتی ہے۔ ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ موت کی کیفیت میں روح اور شعور دونوں چلے جاتے ہیں، جسم زمین پہ رہ جاتا ہے۔ نیند میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روح لے گیا، شعور بھی لے گیا، تو آپ دیکھیں کہ کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا نیند میں انسان کے پاس۔ تو اسی لیے نیند جو ہے وہ موت کی بہن کے ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔
سو یہ تجربہ تو تم روزانہ کر رہے ہو، اور روزانہ تم صبح اٹھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہر ایک کو موقع نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کی روحیں وہ روک لیتا ہے، جن کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس رک جاتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ کہ موت کے بعد زندگی ہے، پھر اللہ نے آج مجھے موقع دے دیا، میری روح کو واپس بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور دن سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، تو مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے اس دن کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے دن وہ مجھے یہ موقع نہ دے۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا لیا ہے؟ شفیع کا مطلب ہے شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے۔ ان سے کہو، کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ مطلب ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ سفارش بھی کرنی ہے یا شفاعت بھی کرنی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات۔ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی خود سے تو بول بھی نہیں سکے گا اللہ کے سامنے، ایون مقرب فرشتے بھی نہیں بول سکیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ جس کو اجازت دے دے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، یعنی ان کے فیشل ایکسپریشن بگڑ جاتے ہیں۔ یہ پھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں شکر ہے ہمارے معبودوں کا بھی ذکر کیا نا۔ تو یہ ہماری بھی آج کل کچھ ایسے حالات کچھ لوگوں میں چل رہے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے، اسی کی بات مانو، اسی سے صرف دعا کرو، کسی اور سے نہیں کرو، تو لوگوں کے موڈ آف ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بزرگان اور اولیاء اللہ کو یہ شخص نہیں مانتا۔ دیکھیے، ماننے سے مراد اگر یہ ہے نا کہ ان کی خدمات کا اعتراف کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ انہوں نے واقعی اس دین کو پھیلانے کے لیے بہت ساری ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے بہت خدمت کی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حرج کہاں شروع ہوتا ہے؟ جب عقیدت غلو میں بدل جاتی ہے، پھر ان کو شافعی مانا جاتا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اختیار دیا ہے کہ یہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں اور اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہاں پہ حرج شروع ہو جاتا ہے۔ کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ آج اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یعنی آج جس چیز کے پیچھے یہ اس دین کو ٹھکرا رہے ہیں کہ ان کی قیادت چلی جائے گی، ان کی جو مذہبی سیادت ہے وہ چلی جائے گی، یہ جو ڈھیر لگا رہے ہیں، ہم بار اکٹھے کر رہے ہیں دولت کے، آخر میں ان کا یہ حال ہوگا کہ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس دولت ہے، تو لے لے۔ ویسے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی دولت ہوتی جتنی زمین پوری ہے، اور اس سے زیادہ یعنی ڈبل ہو جاتی ہے، ایک اور زمین جتنی، اور اللہ سے کہتے کہ یہ لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا لے، تو وہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہے گی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو مذاق کس چیز کا اڑاتے ہیں؟ کہ یہ قیامت کبھی آئے گی نہیں، موت کے بعد دوبارہ کبھی زندہ ہو کے اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دُعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا، میری ذہانت تھی، میری منصوبہ بندی تھی، میرے بڑی اونچی جگہوں پہ رابطے تھے، میری بڑی بڑی سفارشیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الدعا۔ تو اس میں ایک پرسنالٹی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے پاروں میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قارون کے بارے میں بتایا تھا، جب لوگوں نے اسے کہا تھا کہ تم اتنے پھولے نہ سماؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ دولت تو مجھے میرے علم کی بنا پہ ملی ہے۔ تو کیا ہوا تھا پھر اس کے ساتھ؟ یہ تو انہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کہ جتنی زیادہ نعمتیں، آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا، کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے ہمارے اوپر، اور جو سنتا ہے ہمارے قریبی رشتے داروں دوستوں میں، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کرو، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب کسی کے پاس کوئی نعمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے، یا ان کے پاس کوئی اچھی گاڑی آ جاتی ہے، یا بینک بیلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی گھر بن جاتا ہے ان کا نیا، یا کچھ بھی کہیں سے بھی، کیا ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہے؟ حالانکہ دولت زیادہ بڑی آزمائش ہے۔
اس لیے کہ جب بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس میں تو پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تب تو ہم اللہ کو بالکل بھولے ہوتے ہیں. تب تو وہی والا حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں نعمتیں دے کے ان کو افار دیتا ہوں. افار کیا مطلب ہے؟ کہ پیٹ میں افارا ہو جاتا ہے، وہ پھول جاتا ہے جب پیٹ، تو وہی والی حالت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم اللہ کو بھولتے ہیں جب ہمیں سب سے زیادہ اس کو یاد رکھنا ہے. وہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے. بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہی بات ان سے پچھلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں. یعنی ان کو بھی بڑا ناز تھا ان چیزوں پہ، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آیا. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھوگتے. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ظالم ہیں، ان کون؟ یہ اہل مکہ. ابھی تو پچھلے قوموں کی بات ہوئی نا، ان کے لیے اہل مکہ ہیں. ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور یہ بات واقعی ٹھیک ہے. یہ کوئی محنت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی کس کس کو اللہ کتنا رزق دے رہا ہے. نہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے پاس کون سی ڈگری ہے. اتنی اتنی بڑی ڈگریوں والے ہمارے ملک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگار گھوم رہے ہیں اور آخر میں چھوٹی چھوٹی جابس کرنے پہ مجبور ہیں تاکہ گھر کا خرچ چل سکے. اور وہ لوگ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا وسیع کشادہ رزق کر کے دے کے رکھا ہوتا ہے. وہ ریئل اسٹیٹ کے مالک ہوتے ہیں. ایسا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے، جس کا رزق کم کرتا ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جب سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں تو پھر انسان کو وہی والی بات ہے نا کہ انسان کو وہ کرنا ہے جو اللہ نے اس کو کرنے کو کہا ہے. نہ عمر انسان اپنی خود زندگی بڑھا سکتا ہے جس کی اس کو بہت محبت ہے، نہ وہ مال میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. سو آگے دیکھیں کہ جو آیات ہیں 52 سے 63 تک، مشرکین کو دعوت دی گئی ہے کہ تم اللہ سے مایوس نہ ہو، بدگمان نہ ہو. یہ جو بدگمان اور مایوس ہو کہ تم شرک کے چور دروازے ڈھونڈتے ہو، اس سے تمہیں کوئی کامیابی نہیں ملنے والی. اور یہ جو جنرلی یہ آیت ہے، یہ بہت ہی امید افزا آیت ہے. جو آیت نمبر 53 ہے، اس کو تو دل پہ لکھ لینا چاہیے ہمیں. کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ والی آیت آپ کو آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے میرے بندو. یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، کیا کہا ہے؟ اے میرے بندوں. اور بندوں میں تو سب بندے اس کے بندے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس کا کیا مذہب ہے یہاں پہ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے عہد میں داخل تو ہونا ہوگا، اس کو اپنا رب ماننا تو ہوگا پہلے. اور پھر جو تمہارے اوپر اللہ نے کہا نا کہ وہ ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ ڈیلیٹ کر دے گا. جو جو اللہ کی طرف آئے گا پھر کیا آئے گا؟ یعنی واپس رجوع کرے گا اللہ کی طرف. تو اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندو جو گم ہو گئے ہو، تم نے شرک کو اپنا اپنا دین بنا لیا ہے کیونکہ تم اللہ سے بدگمان ہوئے. کیونکہ شرک ہوتے ہی جب ہے جب ہم اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں، جب اللہ سے مایوس ہوتے ہیں تو ہم دوسرے راستے سے دوسری سیڑھیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے بندوں جنہوں نے بھی اپنی جان پہ زیادتی کی، تم نے کچھ بھی کیا ہے اللہ کے پاس واپس آ جاؤ اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر اس کی رحمت تو ایسی ہے کہ تمہیں ڈھانپ لے گی اور تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ پلٹنے کی، کہ پھر خلوص نیت سے پلٹا جائے، غلط کام پھر چھوڑے جائیں جو پہلے کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی بندوں سے محبت کا کلائمیکس ہے یہ والی آیت. اور اللہ اس آیت سے بندوں کی نفسیات بالکل سیدھی کر کے رکھ دیتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا تم نے. گناہ تم نے کر بھی لیے، اس کے باوجود تم نے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ مایوسی شیطان کے وار میں سے ہے. وہ کہتا ہے اتنے گناہ، او اب تو نہیں تمہارا کچھ بھی ہو سکتا بھائی، تم تو گون کیس ہو چکی ہو. پھر تم نے وہی چیز کر دی جس کی تم نے پچھلے دنوں معافی مانگی تھی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہے. پھر وہ کہتا ہے انسان چلو جی اللہ نے تو معاف کرنا نہیں ہے، دنیا میں ہی پارٹی کرتے رہو، یہ تو انجوائے کرو نا جو ٹائم ہاتھ میں آیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں انسان کی یہ سوچ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اس کے اعمال کو لے کر. تو شیطان کے وار سے اللہ تعالیٰ نے بچا کے انسانوں کی نفسیات کو سیدھا کیا ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ تمہارا ہمدرد تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو واپس آ جاؤ اس کے پاس. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ اس سے قبل اس کے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. یعنی ایک موقع ہے نا پلٹنے کا موقع کب تک ہے؟ جب تک کہ انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ نہیں لیتا تب تک موقع ہے انسان کے پاس. اس سے ایک لمحہ پہلے تک اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. وہ تیار بیٹھا ہے، اپنا دامن پھیلائے بیٹھا ہے، ہم ہی معافی نہیں مانگتے. وہ ایک بخاری کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے 99 قتل کر دیے. میں بھی آپ نے سنا ہو لیکن میں پھر بھی سناؤں گی. اس نے 99 قتل کیے
اور اب بڑا اس کو گلٹ، اس کو احساس کہ غلط تو میں کر رہا ہوں، تو پوچھا لوگوں سے کہ کوئی عالم دین ہے، تو لوگوں نے بتایا ہاں فلانی جگہ پہ ہے، گیا اس کے پاس، کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے اللہ کے پاس کچھ ہوگا، کوئی معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد تم یہ بات کر رہے ہو، تمہارے لیے کیا معافی ہوگی؟ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے اب، لیکن پھر اندر سے گلٹ، اب پھر کسی اور کے پاس گیا، پوچھا، ایک اور عالم کے پاس چلا گیا، اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ کے پاس میرے لیے کچھ ہوگا؟ اس نے کہا ہاں اللہ تو ہر وقت اپنے بچوں بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تم توبہ کر لو سچے دل سے، لیکن یہ ہے کہ جس علاقے میں تم رہتے ہو اس کا برا انفلوئنس ہے تمہارے اوپر، کمپنی چھوڑو اور وہ فلانا ایک گاؤں ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، امید ہے کہ تم اپنی عادتوں سے پھر جاؤ گے۔ اب اس شخص نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ اس بستی سے نکل کے اس بستی میں جانے لگ پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ اب موت کے فرشتے آئے تو رحمت کے فرشتے بھی آئے، اور جو جہنم کے فرشتے تھے وہ بھی آئے اس کی جان قبض کرنے۔ اب جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی جان قبض کریں گے، رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں اس نے توبہ کر لی تھی، ہم اس کی جان قبض کریں گے، بہرحال معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ زمین ناپ لو، جس جگہ سے یہ نکلا ہے، اگر جس جگہ پہ اس کی موت ہوئی، یعنی موت سے پچھلی جو اس کی بستی تھی جہاں سے وہ نکلا ہے، اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہے، یعنی اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے اور تھوڑا رہ گیا اگلی بستی میں، تو پھر تم ایسے کرنا کہ رحمت کے فرشتوں تم اس کی جان قبض کر لینا، اور اگر زیادہ فاصلہ ہے جس بستی میں اس میں جانا ہے تو پھر جہنم کے فرشتے اس کی جان قبض کر لیں گے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا، بھیج دیا، اور زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جاؤ، یعنی وہ فاصلے کو اتنا کرو کہ میرے میرے بندے کی جو جان ہے وہ رحمت کے فرشتے قبض کریں، اور ایسے ہی ہوا، اور رحمت کے فرشتوں نے پھر آخر میں اس کی جان قبض کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا تیار ہے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے، اور اس سے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پلٹنا پھر اسی طرح سے ہی ہے جیسے پلٹنے کا حق ہے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، پھر اب آخر میں بات تو بہترین پہلو کی پیروی کرنے کی آئے گی، کہ جن کاموں کا آدمی کو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کرے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، جو قصے بیان کیے ہیں، اور وہ اللہ کیوں بیان کیے کہ ہم ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، تو ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، یہ کتاب کا بہتر پہلو ہوگا اس کی پیروی کرنے کے لیے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دے کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اتنے کاش 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 کرنے سے بہتر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے، وہ پلٹنے کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ، میں تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ پھر۔ اس وقت کیا جواب آئے گا؟ اس وقت اسے جواب میں کہا جائے گا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها فاستکبرت وکنت من الکافرین، کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال، کتاب میں شک، کتاب پہ عمل نہ کرنا، یہ سارا کچھ، اور ایسے حکم لگانا کہ یہ اللہ نے کہے ہیں، اللہ نے شرک کا حکم دیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ پہ جھوٹ ہے، تو قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، اور ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل، له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ 63۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ جن کو خزانے بھی چاہیے نا، تو چابیوں کا مالک تو پھر اللہ ہی ہے، تو عقل مندی کیا ہے پھر چابیوں والے سے بنا کے رکھے نا۔ تو اوپر کی ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ اپنی دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں چکا، بلکہ وہ اپنی مخلوق کا نگہبان ہے، مخلوق کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اسی کے خزانوں میں سے ملتا ہے، جس کی چابیاں صرف اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جو شرک میں مبتلا ہیں ان کے لیے پھر خسارہ یقینی ہے، پھر ان کے لیے کوئی پلٹنا نہیں ہوگا وہاں پہ جب یہ پہنچ جائیں گے۔ ہاں دنیا میں ہے چانس جو اللہ نے بتا دیا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اب یہاں سے نا یعنی کلام کا خاتمہ شروع ہو گیا، سورت کا خاتمہ ہے، اور توحید کا اس بات ہے، شرک سے انکار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا ہے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھے کہتے ہو؟
یہ جو اسلوب ہے نا ایھا الجاہلون، یہ قرآن میں بس ایک ہی جگہ ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ ان کو جاہل کہہ کے مخاطب اس طرح سے کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ کیا کہتے تھے کہ کچھ موقف میں نرمی کر لیجئے محمد، آپ کچھ لیں کچھ دیں، کچھ آپ ہمارے دین کو مان جائیں، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں. یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو. لہٰذا بس تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. تو یہاں اللہ تعالیٰ ویسے اپنے نبی سے مخاطب ہوا ہے یہ بات کہنے کے بعد کہ اے جاہلو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر نبی سے بات کی، پھر جاہلوں سے بات نہیں کی اور مشرکوں کو سنوایا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ کہ شرک کے عقیدے کے ساتھ جو بھی اعمال انہوں نے کیے ہیں. اب دیکھیں مشرک تو تھے لیکن کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ان کے اندر موجود تھیں، اچھے اعمال یہ کیا کرتے تھے. جیسے یہ کعبہ کے متولی تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا پانی، ان کو اس طریقے سے آرام پہنچانا، یہ ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنا. بہادر لوگ تھے، سچے لوگ تھے، یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں. لیکن شرک کی وجہ سے ایسے عمل جو ویسے اچھے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک جھلک یہاں پر آ رہی ہے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا. یعنی انہوں نے اللہ کی نہ قدرت کا اندازہ کیا، نہ اس کی صفات کا اندازہ کر پائے، نہ اس بات کا اندازہ کر پائے کہ اس کے کیا کیا احسانات ہیں ہمارے اوپر، نہ انہوں نے اس بات کا اندازہ کیا کہ ہم تو جب بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے وہ تو ہمیں سمیٹنے کو تیار ہے. کسی چیز کا اندازہ نہیں کیا انہوں نے. وہ نشانیاں دکھا دکھا کے دکھا رہا ہے، عبرت کی نشانیاں، عبرت کی مثالیں دے رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں. آگے سے صرف ایک انکار، اس کے اوپر ادھار کھائے بیٹھے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اب اس کی قدرت کا حال کیا ہوا کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی جیسے کوئی گیند ہوتا ہے، اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. بھی یمینی، یمین کا ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ اتھارٹی اور پاور کو ظاہر کرتا ہے. اور وہ آیت نمبر اوپر دیکھیے کہ جب بات ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے محبت سے بات کی تھی اور امید وہاں پہ جگائی تھی، لیکن ابھی 67 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ اتھارٹی کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک رومال جیسے لپیٹ لیا جاتا ہے نا ہاتھ میں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. یعنی یہ اس کے لیے کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے کہ وہ دنیا کا کارخانہ جو اس نے بنایا وہ کیسے اس کو واپس لپیٹتا ہے. آپ دیکھیں اتنی آسانی سے وہ لپیٹ لے گا. پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی، وہ فرشتے بھی سب سب گر جائیں، سب مر جائیں گے، ساری مخلوق کو موت آ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے. پھر دوسرا سور، یہ پہلا سور ہے جو ہم نے کل سا کی ڈفرنٹ سٹیجز پڑھی کہ پہلے کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ پہلے دفعہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے وہ سور میں پھونک ماریں گے تو کیا ہوگا کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. ساری جو بھی خلقت ہے وہ سب ختم، زمین کا نظام دھرم بھرم. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی ایون، وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور سوائے اس کے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب اٹھ کر دیکھنے لگ پڑیں گے. یعنی اب کیا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی شروع ہوگی. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. کیوں چمکے گی؟ اللہ کی ذات خود تشریف لائے گی یہاں پہ. فرشتے صف پہ صف باندھے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خود موجود ہوں گے یہاں پہ. کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی. انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے جنہوں نے دعوت کا فریضہ انجام دیا تھا. جو بھی گواہ تھے، جنہوں نے جتائی اللہ تھے، وہ سب آ جائیں گے. آپ دیکھیے بالکل ایسا سین ہے نا جیسے عدالت لگ پڑی ہے اور منصف کی کرسی پہ اللہ تعالیٰ براجمان ہے اور فرشتوں کی فوجیں کھڑی ہیں پکڑنے کے لیے مجرموں کو. اور شاید ان کے لیے بھی فرشتوں کی فوجیں کھڑی ہیں جو کہ جنت میں جانے والے ہیں. اور کیا ہے کہ گواہی کے لیے انبیاء کو بلایا جا رہا ہے اور یہ گواہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دینی ہے. اور کیا کہ تم نے دین کو آگے پھیلایا تھا یا نہیں پھیلایا تھا، میں تو تمہیں کام دے کر گیا تھا. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، چاہے وہ عمل
مٹی کے ذرے کے برابر بھی ہو، اچھا یا برا، دونوں دونوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وسیق الذین، اب یہ ہو گیا، یعنی فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد کا رزلٹ جب اناؤنس ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اس فیصلے کے بعد جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اور کون ہانک کے لے کے جائے گا؟ وہی فرشتے جو صف در صف کھڑے تھے۔ جیسے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کو پھانسی کی سزا ہونی ہوتی ہے پھر اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ان کو گروہ در گروہ ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جہنم زمرا، زمرا یہی سورت کا نام ہے نا، زمر گروہ در گروہ، گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ ان کے کارندے یعنی وہ جو دروازے کھولنے والے ہوں گے، جو دربان ہوں گے، جو گارڈز ہوں گے، وہ کیا ان سے پوچھیں گے پورے گروہوں سے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ یہ وقت تمہیں دیکھنا ہوگا، اور پھر بھی تم یہاں پر آ گئے؟ یعنی کتنی حیرانگی ہو رہی ہے ان کو کہ کیا تمہارے پاس، تم اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جہنم کے گیٹ کے اوپر، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں بتاتا کہ ایسا دن بھی آئے گا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک دیا جائے گا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، اللہم لا جعلنا منہم۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین، وسیق الذین اتقوا ربهم الى جنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، کون؟ متقی، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ وہ دیکھیں اوپر تو کھڑے تھے نا، اور انہوں نے باتیں سنی ہے ابھی، یعنی فزیکل ٹارچر سے پہلے انہوں نے ایک سائیکولوجیکل ٹارچر بھی سہا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کسی مہمان نے آنا ہے تو بچے پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جا کے گیٹ کے اوپر، اور گیٹ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، یعنی اور پہلے سے فرشتے ریڈی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو تیار کر رکھا ہے کہ جیسے میرے بندے آئیں بس ان کو اتنی بھی زحمت نہ ہو کہ وہ دروازے پہ کھڑے بھی ہوں، تو ان کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بڑے اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، یعنی اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کون؟ جنت والے جو داخل ہو گئے ہیں، آیت نمبر 74، قالوا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العالمین عاملین، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اور شکر اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ کون سی زمین؟ یہاں جنت کے لیے زمین، ارتھ کا لفظ آیا، اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ پا سکتے ہیں، بہترین عمل ہے اجر، بہترین بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کون؟ جنہوں نے اپنے دین کو، جو شروع میں بات ہوئی تھی، اللہ کے لیے خالص کر دیا، پھر انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ اب کوئی ملامت کرنے والا ملامت کرے گا، کوئی مجھے کہے گا کہ یہ اپینڈو لوگ بن گئے ہیں، یہ تو بڑے مولوی ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ اور تم دیکھو گے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے۔ مکہ والوں وہ تمہاری سفارش نہیں کریں گے، تمہیں لگتا ہے نا وہ تمہاری سفارش کریں گے، وہ تو اپنے رب کے غلام، اس کے بندے ہیں۔ اب یہ حاملین عرش ہیں جو عرش کو اٹھائے کھڑے ہیں، اب وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج تو سب کچھ غیب میں ہے نا، لیکن بس موت کا ایک پردہ ہے جس کے پار جانا ہے، تو سارا غیب جو ہے وہ غائب، سب کچھ سامنے آ جائے گا پھر۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، وہ یعنی فرشتے حمد اور تسبیح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیا ہوتی ہے فرشتوں کی ہم، سبحان اللہ و بحمدہ، ان کی تسبیح، سوری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، کسی پہ کوئی ظلم نہیں، ہر کسی کو اپنے اعمال کا ہی بدلہ ملا ہے نا آخر کار۔ اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یوم جزا کے آخر میں بھی اللہ کی حمد، شروع میں بھی اللہ کی حمد، جنت والے داخل ہو رہے ہیں جنت میں تو اللہ کی حمد۔ چلیں جی اگلی صورت ہے ہماری سورہ مؤمن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اور یہاں سے نا صورتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، گروپ تو وہی ہے،
حوامیم ان کو جتنی بھی صورتیں ابھی آپ کو نظر آئیں گی، 7 یہ صورتیں ہیں جو سورہ غافر سے لے کے سورہ احقاف تک جائیں گی، ساری صورتیں ہاں میم سے شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ اس دور کی جو صورتیں ہیں اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ توحید اور شرک کی بحث نے شدت اختیار کر رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر مکہ کی زندگی تنگ ہونے لگی ہے، اور مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کی پھر حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ نے، اور ان لوگوں کو جو اس دین کو سچ سمجھتے ہیں، اس دعوت کو ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن کسی مصلحت کے تحت اس میں داخل نہیں ہو رہے، ان کو بھی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس کا دوسرا نام ہے سورہ غافر، آپ کی اسکرین پہ غافر ہی نظر آ رہا ہوگا۔ غافر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینے والا، مغفرت اسی سے ہی ہے، یعنی کسی چیز کو ڈھانپ دینا، گناہوں کو ڈھانپ دینا، کور کر دینا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب پہلی جو 6 آیات ہیں اس میں کتاب عزیز اور علیم ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو مغفرت بھی کرتی ہے اور پکڑ بھی سکتی ہے، لیکن وہ مغفرت کب کرتی ہے اور پکڑتی کب ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی عزیز ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اس کے اختیار میں کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے، جب چاہے پکڑ سکتا ہے، اور علیم بھی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کب کس کو کب پکڑنا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہوں کا ڈھانپنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تو غافر الذنب بھی یعنی عزیز کی بھی صفت اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی ہے کہ سزا بھی وہ سخت دے سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ صاحب فضل ہے اس لیے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا ولا یغرک تقلبهم فی البلاد، اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ دنیا میں تو یہ بڑے ہی ہائی فائی لوگ نظر آئیں گے، بڑا اچھا ان کا لائف سٹائل نظر آئے گا، لیکن ہوتے یہ کفر کرنے والے ہیں، تو بندہ یہ مومن بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو کوئی نوازا ہوا نہیں ہے، ان کی دنیا کی یہ چلت پھرت ہے، یہ بس صرف دھوکا ہے، تمہیں یہ چیز دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی تھی، اور اس کے بعد